या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालों, हमने आप पर रोज़ों को, माह सयाम को फ़र्ज़ किया है उसी तरह से कि जिस तरह आपसे पहले की उम्मतों पर, लोगों पर इसे फ़र्ज़ किया गया था। क्योंकि मेरा अंदाज़ बयां जो है जुदागाना मुख्तलिफ रहता है। जब मजलिस पढ़ूँगा तो वहाँ एक ख़तीबाना अंदाज़ होगा, जब दर्स होगा तो एक दरसी अंदाज़ में अपने नुकात को आप अहबाब की समाअत की नज़र करूँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस शब जुमा में नौजवानों की तादाद बहुत है। मेरी दिल से दुआ है कि परवरदिगार वो नौजवान मेरे दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके मगर वही जज्बा रखते हैं जो आप रखते हैं, परवरदिगार आपको और आपके आने वाली नस्लों में तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को ज़ाहिर कर दे। आप लोगों को अताअत गुज़ार मुती मोहम्मद वाले मोहम्मद बनाए, वफ़ादार इमाम ज़मान बना दे। एक बात को याद रखें कि कुछ जैसा कि अभी ये माह रमज़ान की अहमियत जो है हम सब जानते ही हैं, बुज़ुर्गान तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं कुजा के इनके सामने लब कुशाई करूं। मेरा काम तो फ़कत इतना है कि अपने नौजवान दोस्तों को चंद नसीहतें जो मैंने अपने असातीद और बुजुर्गवार से सीखी हैं इनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, बल्कि इनमें से कई मुझसे बेहतर हैं आप सब। वो कैसे? इस उम्र में शायद मैं आपकी तरह का जज्बा ना रखता था, लेकिन ये माह रमज़ान जो आपको मिला है ना, ये बड़ी किस्मतों की बात है, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है, ये नसीबों वालों को मिलता है। खुद इमाम की ताकीद है कि शुक्र अदा किया करो इस बात पर कि तुम्हें परवरदिगार ने माह रमज़ान नसीब किया, और दुआ किया करो कि आइंदा साल भी तुम्हें माह रमज़ान नसीब हो। इस माह रमज़ान की इबादत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो दर्जात अपनी ज़िंदगी में, मानवी दर्जात अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं, जिसके लिए अगर आपको रियाजत करनी पड़े उस मकाम पर, बुलंद मकाम पर पहुंचने के लिए 50 साल लगेंगे आपको। अगर एक बुलंद मकाम को हम तयन करें मानवी हवाले से, तो वहां पहुंचने में आम तौर पर 50 साल लगेंगे आपकी इबादतों और रियाजतों से। मेरे परवरदिगार का कितना करीम और कितना फजल है इस माह में उस करीम रब का कि उसने कहा कि ए बंदे, वो 50 साल की जिसकी इबादतों और रियाजतों के बाद तो बुलंद मकाम तक पहुंचेगा, माह रमज़ान में फ़कत 1 घंटे की इबादत में वो बुलंदी तुझे अता कर। आप बताएं खुद, यहाँ मोमिनीन का जमा होना इबादत है या नहीं है? साथ बैठकर खाना इबादत है या नहीं है? एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखना इबादत है या नहीं है? दुआए कौमैल का सुनना इबादत है या नहीं है? मुझ जैसे खाकसार को यहाँ आकर कुछ बोलने की इजाज़त देना इबादत है या नहीं है? आपने इस 1 घंटे में वो 50 साल की रियाजत को कर लिया जो अगर माह रमज़ान नसीब ना होता तो ना कर पाते। आप देख रहे हैं। फिर इस माह रमज़ान को माह ज़ियाफ़त खुदा भी कहा जाता है, यानी खुदा इस माह रमज़ान में मीज़बान है। क्या है? मीज़बान है। आप सब किसके मेहमान हैं? ओहो,
ہم کربلا جا کے خوش ہوتے ہیں. مومنین کے لیے ماہ رمضان بشارت بن کے آیا. اے وہ جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کربلا ہو، نجف و سامرا ہو، خراسان و مدینہ و مکہ نہ جا سکو، تو سنو میں ماہ رمضان تمہارے پاس چل کر آ رہا ہوں تاکہ تمہاری قدر و منزلت میں وہ اضافہ ہو سکے جو وہاں جانے سے ہوا کرتا ہے. یہ ماہ رمضان کی اہمیت ہے، یہ ماہ رمضان ہے. عبادتوں کا طریقہ دیکھیں، خدا کی رحمت کس طرح سے برس رہی ہے. اور یہ ماہ ضیافت، خدا نے اسے اپنا دسترخوان کہا. آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو میرے مہمان. تو کیوں نہ فخر کریں کہ ہم مہمان خدا ہیں. لیکن کمال یہ ہوتا ہے جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو آپ جانتے ہیں، میرے بچے بھی جانتے ہیں اصول. وہ اصول کیا ہے؟ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو کیا بازار سے یہ خریدا اور یوں ہی دے دیتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیک کرتے ہیں اسے، اچھی سے گفٹ ریپنگ پیپر میں پیک کرتے ہیں، اور پیک کر کے اس پہ ایک پھول لگاتے ہیں، ایک کارڈ لگاتے ہیں جس کے لیے تحفہ ہے. یعنی جتنی محبت زیادہ ہوگی پیکنگ بھی اتنی ہی کمال کی ہوگی، ہے یا نہیں؟ ہم مہمان ہیں تو ہم مہمان عموماً میزبان کے یہاں کچھ لے کر جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی رواج ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، دیگر ممالک میں بھی، کہ جب ہم مہمان کسی کے ہاں دعوت ہوتی ہے ہم جاتے ہیں تو ساتھ میں پھل لے کے چلے گئے، جوس کی بوتل لے کے چلے گئے، پیپسی کی 2 بوتلیں لے کے چلے گئے، کوئی بچوں کے لیے ہے چاکلیٹ کا ڈبہ لے کے چلے گئے. کیوں؟ مہمان ہیں، ہے نا؟ تو اب ہم بتائیں اس مہینے میں کہ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں اور وہ میزبان ہے، اسے کیا تحفہ پیش کریں؟ ہم تو خاکسار کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اسی کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی تو اتنا بول رہے ہیں، ورنہ ہم میں اور آپ میں مجال کیا تھی؟ وہ اردو کی ضرب المثل بزرگوار کو یاد ہوگی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. لیکن خدا دیکھیں ہمیں اپنا مہمان قرار دے رہا ہے، ہمیں تحفہ تو دینا ہے. ہم نے کہا پروردگار 2 تحفے اس ماہ میں دیں گے، ایک قرآن کے پڑھنے کا تحفہ دیں گے اور ایک محمد و آل محمد پر درود کا تحفہ دیں گے. اچھا، اب ہم ہیں مہمان کس کے؟ پروردگار کے مہمان ہیں. مہمان دسترخوان لگاتا ہے نا، تو دسترخوان پر اگر آپ بیٹھیں، دسترخوان بہترین میوہ ثمرات اور کھانوں سے مزین ہو، آپ کا جی نہیں چاہے گا کھائیں؟ چاہے گا نا. لیکن کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو دسترخوان پر تو بیٹھے مگر بغیر کھائے چلا جائے. پوری توجہ اس بات پر. ابھی آپ نے کہا کہ ہم سب مہمان ہیں، پروردگار میزبان ہے. میزبان نے دسترخوان بچھا دیا ہے، بہترین کھانے لگا دیے ہیں، ہم آئیں بیٹھیں اور کھائے بغیر چلے جائیں. اس میں 2 خسارے ہیں. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ہم نے میزبان کی تعظیم نہیں کی، ہم بغیر کھائے چلے گئے. دوسرا بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ نعمات الہی جو دسترخوان پر تھے ان سے استفادہ نہیں کیا. اے پروردگار، جب تو میزبانی کا دسترخوان سجاتا ہے تو کون سی غذا ایسی رکھتا ہے کہ جس سے تیرے مہمان اگر تناول کریں، اگر اس سے استفادہ کریں تو اپنی روحانی اور معنوی منزل اور مقام کو بلند و بالا محسوس کریں گے. کہا اچھا یہ کیونکہ حدیث بہت بڑی ہے، یہ اگر میں سنانے پہ چاہوں تو بہت بڑی حدیث ہے، تو اس لیے میں صرف ترجمے پہ اور خلاصے کو بیان کر رہا ہوں.
حدیث رسول کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ فقط 2 دقیقے بعد تمام کنا حدیث رسول کی کہ خدا دسترخوان سجاتا ہے اور غذا پیش کرتا ہے۔ کسی نے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ مولائی، یہاں جو رسول کی حدیث ہے جس پہ کہا گیا کہ اس دسترخوان پر کھانا تناول کرو، یہ کون سا کھانا ہے، یہ کون سی غذا ہے، یہ کون سی پاکیزہ خوراک ہے جسے ہم کھائیں؟ آپ نے فرمایا خدا کے دسترخوان پہ جو بہترین غذا ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو اس ماہ میں آئے، نصیب ہو مگر قرآن کی تلاوت کیے بغیر اس ماہ کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے، اس وقت کو رہا کر دے۔ یعنی آپ نے کیا کیا؟ میزبان کے دسترخوان سے غذا نہ کھائی، اپنا بھی نقصان کیا، میزبان کا بھی احترام نہیں کیا۔ اور امام رضا میرے 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیتن، جس نے بھی ایک آیت کی تلاوت اس شہر رمضان کی، کان کمن ختم القرآن، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے قرآن ختم کیا ہو۔ اس ماہ کی اہمیت دیکھیں، آپ دوسرے مہینے میں ایک آیت پڑھیں، ایک ثواب، ایک آیت پڑھیں، ایک ثواب۔ اس میں فقط ایک آیت پڑھیں، قرآن کھول کے ایک آیت پڑھیں، پورے قرآن کے ختم ہونے کا ہر آیت پہ ثواب۔ پھر میرے مومنین، میں 10 بستہ آپ سے گزارش کروں گا، جب میں بھی نوجوان تھا مجھ سے بھی یہ اشتباہ ہوا، قرآن تو پڑھا، ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا۔ کتنے ہیں آپ میں سے ایسے جو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں؟ احسنتم، پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اسے بار بار پڑھیں، جو پڑھ چکے ہیں وہ بار بار پڑھیں، جس سورہ کو پڑھیں کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دعائے کمیل کتنی دفعہ سن چکے ہیں؟ کتنے ہیں جو دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں؟ الحمدللہ، جو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پھر اس کو پڑھنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے۔ کوشش کریں دوستان، اس ماہ میں قرآن سے استفادہ کریں، اس ماہ میں اپنے آپ کو دھکیلیں اس طرف، اپنے آپ کو راضی کریں کہ میں اتنے بجے جاب پہ جاتا ہوں، اتنے بجے گھر آ جاتا ہوں، گھر آ کے میں نے یہ ٹائم پہ استراحت کرنی ہے، اتنے بجے روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنے کے بعد 10 منٹ کے لیے یا سونے سے پہلے 15 منٹ کے لیے میں نے قرآن کی ایک صفحہ تلاوت کرنا ہے، ایک صفحہ، اور اسی کا فوراً ترجمہ بھی پڑھ لوں گا۔ اس پہ وہ نہ کریں آغا وہ ترجمے بہت ساری جگہوں پہ ثقیل ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ بے فکر رہے، قرآن کا کمال یہ ہے کہ تم خلوص سے پڑھو، اس کی چاشنی ہم تمہارے دل میں ڈال دیں گے، یہ خود آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ اس پہ مت گھبراؤ، تم پڑھو، تمہارا کام یہ ہے تم پڑھو تاکہ روز قیامت کہہ سکو۔ 2 منٹ اور لوں گا اور تمام آج کی بات تمام۔ میں نے اچھا وہ حدیث سنی ہے، القرآن مع علی وعلیو مع القرآن، سنا ہے نا آپ نے؟ اب کتنے علی سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سب علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جلدی بتائیں۔ علی سے محبت کرتے ہیں نا، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کی ذات اس وقت اس امام بارگاہ میں آ جائے، آپ بھاگ کے آگے گلے لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ آپ ان کے قدموں میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟
پروردگار نے کہا اچھا یہ تو بڑا آسان سی بات ہے، اگر میں امیر المومنین کو بھیج دوں گا تو مجھے پتا ہے یہ جتنے ہیں نا مولائی یہ فوراً دوڑ کے علی کے قدموں کو چومنے لگ جائیں گے، جانتا ہوں میں، مگر میں امتحان لوں گا، میں امتحان لوں گا، میں امتحان لوں گا۔ کہا پروردگار تو امتحان کیسے لے گا؟ کہا ہم پیپر اے کی جگہ پیپر بی دیں گے۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے انڈو پاک میں، پیپر اے کی جگہ پیپر بی آ گیا امتحان میں، سخت والا پیپر آ گیا، جو آنا تھا وہ آؤٹ ہو گیا یا جو ہو گیا جس کی وجہ سے پیپر بی آ گیا۔ تو پیپر اے کی جگہ پیپر بی کیوں دے گا؟ کہا اس لیے کہ پیپر اے میں سب کو پتہ ہی امیر المومنین ہے، یہ اٹھیں گے دوڑیں گے قدموں میں گر جائیں گے، کیسے پتا چلے کہ یہ امیر المومنین کا حقیقی چاہنے والا ہے؟ یہ ہوگا امتحان سے پتا چلے گا، ہم جب پیپر بی دیں گے۔ کہا پروردگار پیپر بی کیسے دے گا؟ کہا اس کی فکر نہیں کرو، ہم ہر ایک کے گھر میں امیر المومنین کو بھیجیں گے، مگر امیر المومنین کی صورت بدل دیں گے، ہر گھر میں بھیجیں گے مگر امیر المومنین کی صورت بدل دیں گے۔ کہا پروردگار وہ کیسے؟ کہا ہم امیر المومنین کو مجسمہ نہیں بھیجیں گے، جسمانی طور پر نہیں بھیجیں گے، بلکہ علی کو سورت قرآن ہر گھر میں رکھ دیں گے، پھر جتنا جس کو محبت ہوگی وہ اسی کو اترا گلے لگائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے تمہیں علی سے کتنی محبت ہے۔ تو اس قرآن کو میں گھر پہ بھی یہی کرتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں آنکھوں سے لگایا چوما، 3 دفعہ یہاں سینے پہ رکھ کے صلوات پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ آپ کو جو چیز پڑھنا چاہے دل میں آئے پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ یہاں میرا دل ہے دراصل، اور یہ نیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں کہ پروردگار جو ہو چکا وہ ہو چکا، وہ معاف کر دو، کیا بات، اس کا واسطہ اس دل میں نور داخل کر دو۔ ایمان کی منزلت تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہمیں کیا پتا صاحبان ایمان کیا ہوتے ہیں۔ آج کل تو انڈو پاک میں یہ عام چل گیا ہے، فلانا مولوی ارے ان کو کیا آتا ہے، فلانا ارے بھائی سب کو چھوڑیں، ہمیں کیا آتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ٹھیک نہیں کریں؟ ہم اپنے آپ کو اس منزل تک کیوں نہ پہنچائیں؟ ہر سے کوئی اچھی بات ملے وہ لے لو، جو اچھی بات نہیں اسے چھوڑ دو، مگر یہ اختلافات، یہ تانا کسنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ یہ رمضان اسی کی پریکٹس کا نام ہے۔ رمضان فقط بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، کردار سازی کا نام رمضان ہے، انسان سازی کا نام رمضان ہے، بشر سازی کا نام انسان